अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल आमिर जलाल खान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और समूद का जिक्र कुरान अजीज़ में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम 8 जगह आया है। सूरह आराफ की 3 आयतों में आया है, जो कि है आयत नंबर 73, 75 और 77। सूरह हूद की आयत नंबर 61, 62 और 66 और 79। सूरह शुअरा की आयत नंबर 142 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए उसको समूद कहते हैं और समूद का जिक्र 9 सूरतों में किया गया है। सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हिजर, सूरह नमल, सूरह फुस्सिलत, सूरह नजम, सूरह कमर, सूरह हाक़ा और सूरह शम्स। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और समूद का नस्बनामा। उलमा इंसाफ कौम समूद के पैगम्बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नस्बनामे में मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मशहूर हाफिज़ हदीस इमाम बुग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नस्ब इस तरह बयान किया है: सालेह बिन उबैद बिन आसिफ बिन माशे बिन उबैद बिन हादिर बिन समूद और वाहब बिन मुनब्बा। मशहूर ताबे इसी तरह नकल करते हैं: सालेह बिन उबैद बिन जाबिर बिन समूद। अगरचे बुग़वी रहमतुल्लाह अलैह ज़माने के एतबार से वहब से बहुत बाद में है और वहब तौरात के बहुत बड़े आलिम भी हैं, ताहम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से समूद तक नस्ब की जो कड़ियाँ बुग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जोड़ी हैं, उलमा इंसाफ के नज़दीक वही तारीख़ी हैसियत से राइज और क़रीन सवाब हैं। इस नस्बनामे से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि इस कौम को जिसने एक फ़र्द हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी हैं, समूद इसलिए कहा जाता है कि इनके नस्बनामे का जद्द आला समूद है और इसी की जानिब यह कबीला या कौम मंसूब है। समूद से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक भी 2 कौल हैं। अव्वल समूद बिन आमिर बिन अरम बिन साम, दोम समूद बिन आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं कि इमाम सअलबी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे कौल को राइज समझते हैं। बहरहाल इन दोनों रिवायतों में यह बित्तिफाक साबित होता है कि कौम समूद भी सामी अक़वाम ही की एक शाख है और गालिबन बल्कि यकीनन यही वो अफराद कौम है जो आद ऊला की हलाकत के वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और यही नस्ल आद सानिया कहलाई और बिलाशुबा यह कौम भी अरब बायदा यानी हलाक शुदा अरबी नस्ल में से है। समूद की बस्तियाँ। समूद कहाँ आबाद थे और किस खित्ते में फैले हुए थे, इसके मुतल्लिक ये तयशुदा अमर है कि उनकी आबादियाँ हिजर में थीं। हिजाज और शाम के दरमियान वादी क़ुरा तक जो मैदान नज़र आता है, ये सब उसका मकाम सकूनत है और आजकल फिजलनाक़ता के नाम से मशहूर है। समूद की बस्तियों के कंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं और इस ज़माने में भी बाज़ मिस्री अहले तहक़ीक़ ने इनको अपनी आंखों से देखा है। उनका बयान है कि वो एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो शाही हवेली कही जाती थी। इसमें मुतअद्दिद कमरे हैं और इस हवेली के साथ एक बहुत बड़ा ओस है और ये पूरा मकान पहाड़ काट कर बनाया गया है। अरब का मशहूर मुअर्रिख़ मसऊदी लिखता है, तर्जुमा कुछ यूँ है दोस्तों कि जो शख्स शाम से हिजाज को आता है, इसकी राह में इनके मिटे निशान और बोसीदा कंडरात पड़ते हैं। हिजर का यह मकाम जो हिजर समूद कहलाता है, शहर मदीन से जुनूब मशरक़ में इस तरह वाक़या है कि खलीज उक़बा इसके सामने पड़ती है और जिस तरह आद को आद अरम कहा गया है, हत्ता कि कुरान अजीज़ ने तो इरम को उनकी मुस्तकिल सिफ़त ही बना दिया, उसी तरह उनकी हलाकत के बाद उनको
سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مشرق خصوصاً عرب کے بارے میں یورپ کے مستشرقین جس طرح اپنی خدافت و مہارت تاریخ کا ثبوت دیا کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط دعاوی کرنے کے عادی ہیں، اسی طرح انہوں نے سمود کو بھی اپنی تحقیق کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں۔ اس کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہی بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعی غلط اور فہمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین باتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلعہ قمع ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تشریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ عمالقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانے میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے ہجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کی اور عام رائج طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔ مگر ہم عاد کے واقعے میں یہ ثابت کرائے ہیں کہ عاد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں عمالقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عملیق بن عود کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہے اور یہی صحیح اور رائج قول ہے، اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صناعی کا نتیجہ ہے، اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعبیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اسی کا معدد ہے۔ ترجمہ: اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ، سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن مضبوط وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی خبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کنندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس بعد بھی اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں، جو کہ قدیم خط ہے، اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل اسلام میں اس کے قریب لکھتا ہے، کہتا ہے: آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبطیوں کے اقتدار میں آ گئی تھیں۔ لوگ بترا کے ساکنین میں سے تھے، جن کا ذکر عنقریب کتاب میں آنے والا ہے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت
سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے، اور مقدمہ کتاب میں ان کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کنندہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کنڈر ہیں جو قطر، بنت قبر، باشا، قلہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہے۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبطی تحریر میں ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کنندہ ہے۔ مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پتھر پر نبطی حروف میں کنندہ ہے، اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے۔ کنندہ عبادت کا مضمون یہ ہے: مقبرہ کمکم بنت وائلہ بنت حرم اور کمکم کی بیٹی گلیبہ نے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے بنایا ہے، اور ان کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے۔ یہ نبطیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا 9واں سال ہے، وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے۔ اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے، اس پر ذوالشرح ہیبل منکوت کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساراس کے خلاف کرے ان پر 1000 درہم عرصی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ ان کے ہاتھ میں کمکم، گلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو۔ ان میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصلی ہو، جعلی نہ ہو۔ اس مقبرے کو وہب العلاد بن عبادہ نے بنایا۔ اہل سمود کا مذہب۔ سمود اپنے بت پرست پیشوروں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطن کی پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں حضرت صالح علیہ السلام کو نہ صرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کرے کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقیناً دلائل اور مثبت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کرے، اور بتائے کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں قصص کا مطلب۔ قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت اور موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ان کا موضوع حکایات اور قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت اور نجات آخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات اور نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، اور ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام قدائم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایت کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی معجزہ کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے، اور تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ اور برباد کر دیا، اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت اور موعظت کا سامان بنا دیا۔ چند آیتوں کا ترجمہ۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے صدر مقام میں اپنا رسول جو پڑھا کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ معجزہ کی حقیقت۔ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلے اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں، اور راسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ کہ جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے کا
ٹوٹنا ممکن ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیز فطرت دراصل دو قوموں میں تقسیم ہے، عادت عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلے میں جگڑے ہوئے ہیں، مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے ید قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیان رشتے کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی اور کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ پس عام قانون قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی، کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل اور براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا اور ان کا انکار مذہب کی اصلاح میں کفر و جمود مانا جاتا۔ ہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی اور نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر اور بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جل متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوی نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے، اور اس کے مظاہرے کے سامنے عاجز اور درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اس لیے جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ تب اس مرحلے پر پہنچ کر عاقلین کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے، سرتاسر باطل اور حق تعالیٰ کی صداقت کو جھٹلانا ہے جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھائے نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اگر منکرین کے مطالبے پر یا از خود پیغمبر خدا معجزہ کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا اور اس کا انکار صداقت اور حقانیت کا انکار اور کفر و جمود کہلائے گا۔ بس ہر خاص اور عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء اور رسل میں سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔ البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے، اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کٹوتی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں
اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت و گفتار و کردار کا کمال بھی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعوی نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل اور براہین کے علاوہ خدا کے نشانات معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے ابھی کہا کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا اور معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین عام اور خاص میں دخل اندازی یا در اندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے تو مناسب حال اور تقاضائے وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسا فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہو، اور اگر نہ چاہے تو نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہو۔ غزوہ بدر میں جب 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کر کے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب مٹی بر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اسی طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کا مختصر اور معجزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ۔ اور تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مٹی بر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کسی عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، مٹی بر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹی بر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جونگ دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا جو اس ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یکلخت ختم کر کے اس مٹی بر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہزیمت کھا کر فرار کر گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت کا ترجمہ۔ اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت بغیر، پس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ معجزے سے متعلق ہماری یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے حواس ان کے اپنے ذاتی خواص نہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے ان کو عطا کیے ہیں۔ پس جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے وہ جل جائے، لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خواص کو اس طرح اس کے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یا باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفع ہو سکتا ہے۔
گزشتہ سال لندن اور امریکہ میں خدا بخش کشمیری نے دہکتی ہوئی آگ پر چلنے کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ خود بھی چلا اور دوسرے اشخاص کو بھی اپنے ساتھ آگ پر سے گزارا، اور اس کے بعد تمام سائنسدانوں نے اس کے جسم کا طرح طرح سے تجربہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ شاید وہ فائر پروف ہو، مگر ناکام رہے، اور ان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس کا جسم اور آگ پر گزرنے والے دوسرے اشخاص کا جسم عام انسانوں کے جسم سے زیادہ کوئی خاص کیفیت نہیں رکھتا، اور انتہائی حیرت استعجاب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ موجود ہے اور جلاتی نہیں۔ تو اس کے پاس کیا جواب ہے؟ بس علم کی فراوانی کے باوجود، جبکہ ہمارے عاجز کا یہ عالم ہے کہ ہم کو کیا زیبا ہے کہ علم یقین وحی کی بیان کردہ حقیقت معجزہ کا اس لیے انکار کر دیں کہ ہماری عقل عام حالات میں سبب کے بغیر کسی مسبب کو دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ بہرحال ایسے شخص کو خدا اور اس کی صفات خصوصاً صفت قدرت پر پہلے بحث کرنی چاہیے، اس کے بعد اس مسئلے کی نوبت آ سکتی ہے، مگر اس کا اصل مقام یہ نہیں بلکہ علم کلام ہے۔ ناقۃ اللہ غرض حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے، مگر قوم پر مسلط اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا بعض عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر چیز کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو ہم آج کو یہ دہن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی سے، وزروں کی بہتات، بلند و عالیشان محلات کی رہائش، میوہ اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی، تو خود کو اپنے پیروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگحالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم؟ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو، اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرط کہ ان کو حاصل کرنے والے ان کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب میں کہتے، ترجمہ: کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح، اور کبھی اپنے قوم کے کمزور افراد کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے، جس کا ترجمہ یہ ہے، دوستوں کہ کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے، ترجمہ: انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ متکبرین غصے میں کہتے، ترجمہ: بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان معجزہ کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنے قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو، اگر تم نے ان کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہذا اس میں فرق نہ آئے۔
قرآن عزیز نے اس کو ناقۃ اللہ خدا کی اونی کہا ہے تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دلایا، اور نیز اس کو لکم آیات کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی، اور ایک روز سازش کر کے قدار بن سلف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کرے، اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، اگر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ ستید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کی وہ فطری رنگ و نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت کے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد وقت موعودہ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ، کڑکدار بجلی، اور کس جگہ رجفہ، زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور بعض جگہ طاغیہ، دہشتناک، اور بعض جگہ صیحہ، چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگو تھی۔ تم ایک ایسی کوننے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو، اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کوندی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نوا کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو سمود پر نازل ہوا اور ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے پیروں مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ ترجمہ: اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ ناشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ترجمہ: اے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔
پس کیا تو نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اس قسم کے خطاب کے بارے میں علماء کی چند رائے ہیں۔ نمبر 1، اس قسم کا خطاب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام کو بلا شبہ مردوں کو سوا دیتا ہے، اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم سے زیادہ، مگر جواب سے عاجز ہیں۔ نمبر 2، یہ طریق خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا تم نے کسی شخص کو منتبہ کیا کہ اس باغ میں نہ جانا، سانپ بڑی کثرت سے ہیں، ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ شخص باغ میں گیا اور ڈسا گیا، تو جب یہ تنبیہ کرنے والا اس کی ناش پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، افسوس، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ باغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائے گا، آخر وہی ہوا۔ نمبر 3، اس قسم کے خطاب کی اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ ناشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرات نہ کر سکے۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے قوم کی ہلاکت اور صالح علیہ السلام کا قیام۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی کہاں سکونت اختیار کی؟ اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے، البتہ غالباً گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ہجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام؟ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 1، وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے، خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ نمبر 3، وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ نمبر 4، وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہی مقیم ہو گئے اور وہی انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبے سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید علوسی اسی کو رائج سمجھتے ہیں۔ سید علوسی نے اپنی تفسیہ میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یا رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی اور ہلاک شدہ قریباً 1500 گھرانے تھے۔ اب ان تمام اہل و آں کے بعد ان کلام بلاغت نظام قرآن عزیز کی آیات کا مطالعہ فرمائیے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہے اور عبرت اور موعظت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہے۔ دوستو، سورہ اعراف کا ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو اور خدا کی زمین پر جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جنگ کا تمہیں آ پکڑے، اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی قوم کے جن سربراہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بے چارگی کی وجہ سے کمزور حقیر سمجھتے تھے، کیا تم نے سچ مچ
کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گمنڈ کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے۔ عرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ پس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اور آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا۔ پس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعا کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا صالح پہلے تو تم ایک ایسے آدمی تھا کہ ہم سب کی امید تجھ سے وابستہ تھی، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کرے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ کیا یہ ایک کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات پہ بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کار دے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی یعنی اس کا نشان تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین پر چرتی رہے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اور زیادہ ضد میں آ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔ پھر جب ہماری ٹھہری ہوئی بات کا وقت آ پہنچا اور ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ اے پیغمبر بلا شبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ بے شک اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک روز کی کڑک نے آ لیا، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے اور اس طرح اچانک مر گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن لو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن لو کہ سمود کے لیے محرومی ہوئی۔ اور آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور دیکھو ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا تھا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی صحیح عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ دوستو اور آیتوں کا ترجمہ ہے کہ جھٹلا دیا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اس جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑ رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلیف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو ورنہ مانو حکم
ہے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کس نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے کر آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کیا یہ اونی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے ایک باری، ایک دن مقرر، اور مت چھیڑو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی، پھر کوچے کاٹے اس اونٹے کی، پھر کھل کر رہ گئے پچھتاتے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں مانتے، اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ دوستو، اور آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے۔ کہا اے میری قوم، کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے، کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، تمہارا کہنا صحیح نہیں بلکہ تم جانچے جاتے ہو، اور تھے اس شہر میں تو شخص کو کہ خرابی کرتے ملک میں اور لا نہ کرتے۔ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پکڑے ہم اس پر اور ان کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اس کے دعوے کرنے والے کہ ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا ان کا گھر، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنائی ایک خفیہ تعبیر اور ہم نے بنائی ایک پوشیدہ تدبیر، اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو، سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھہے ہوئے بسبب ان کے انکار کے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔ دوستو، کچھ اور آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اور جو سمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتائی، پھر ان کو پسند آیا اندھا رہنا راہ سوجھنے سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی، بدلہ اس کا جو کماتے تھے، اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے برائی سے۔ اور آیتوں کا ترجمہ ہے دوستو کہ اور نشانی ہے سمود میں جب کہا ان کو فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے، اور وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ہو سکا ان سے کہ اٹھے اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں۔ اور کچھ آیتوں کا دوستو ترجمہ ہے کہ جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بدبخت، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، پھر الٹ مارا اس کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، اور اللہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ دوستو، اس کے متعلق چند عبرتیں ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ناقۃ اللہ اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت رسالت کا ایک نشان تھی، تاہم قرآن عزیز کی تشریح ہے کہ وہ سمود کے لیے آزمائش اور ابتلاء اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ سورہ قمر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ نمبر 2، سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے، تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تاکہ وہ تائب ہو جائیں اور خدا کے دین کو قبول کر لے، اور یا عذاب الہی سے سب ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ نمبر 3، مگر اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت عجابت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اور قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تشریح
اس تشریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی۔ ترجمہ: اے رسول، اس حال میں کہ تم ان میں سے موجود ہے، خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔ 4. یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوش عیشی، رفاہیت اور دینوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی ان کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعے میں جگہ جگہ یہ تشریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمہ قسم کی دنیوی کامرانیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آن پہنچا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ البتہ ان تمام رفابتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں، تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش خدا کی بے جائیت نعمتوں کی علامت ہے۔ کچھ آیتوں کا ترجمہ ہے دوستو کہ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ کہ ان کو زمین کی خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے۔ دوستو، سورہ انبیاء کی آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زیور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔ یہ آیات صراحت کر رہی ہے کہ حکومت اور دولت کا وعدہ اور وراثت کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین نیکوکاروں کی صفت میں بھی شامل ہیں، یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے، ان کے لیے بلا شبہ یہ حکومت اور دولت خدا کا انعام اور اکرام ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت اور دولت کے لیے مومن اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اور ایسی حکومت اور دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ خدا کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔ دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ امید ہے آپ سب دوست اسے بہت پسند کریں گے، اور اس میں بھی دوستو ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے، تو دوستو اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔